नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। नाज़रीन आप सबको भी खैर मक़दम है, वालिहाना इस्तकबाल आपके अपने प्रोग्राम में है। तो जैसे कि आपको याद होगा कल जो हमारा मौजू था वो था रिश्ता इज़्दिवाज, इंतखाब, तरजीहात व मैलानात। कुछ बातें कल हुई थी, कुछ बातें आज होंगी और कुछ बातें इंशाअल्लाह हम कल भी करेंगे। तवील मौजू है और उस पर तफसीली गुफ्तगू दरकार है, तफसीली रहनुमाई दरकार है। नाज़रीन दिल के बारे में कहा गया है कि ये वो नगर है जिसका बसना आसान नहीं है, ये वो बस्ती है जो बसते बसते बसती है। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि लड़की का घर बनता उसके नसीब से है, लेकिन बसता उसके सब्र तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त से है। एक नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, एक नए इंसान की ज़िंदगी में शामिल होना, एक नई ज़िंदगी के सांचे में ढलना, एक नए माहौल से मुताबिकत पैदा करना, ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी दुश्वारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इस राह में आते हैं और उन पर काबू पाने के लिए या उनसे जीतने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, इसमें जहां लड़के और लड़की की तालीम की ज़रूरत होती है वहीं तरबियत भी दरकार है। तो इंशाल्लाह आज हम लड़की की तरबियत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह लड़की को अपनी ज़िंदगी के इस अहम मोड़ के लिए भी तैयार करना चाहिए। और ये माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है और ये एक दिन में नहीं होती, एक साल में नहीं होती, कुछ महीनों में नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चे को छोटी छोटी बातों पर उसकी उस ज़िंदगी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तैयारी दरकार होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, रंग बेइंतहा स्याह था, गरीब थे, बहुत ज़्यादा माल दौलत भी नहीं थी। शादी की ख्वाहिश हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा या रसूल अल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया और उसके बाद कहा फ़लाँ ख़ानदान में फ़लाँ घर में चले जाओ और वहाँ जाने के बाद शादी का पैगाम देना और कहना कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। अब जब ये शख्स शादी का पैगाम लेकर वहाँ गए और कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अब वो माँ बाप जो थे लड़की के वो तजब्जुब में पड़ गए, अजीब शशोपंच में मुब्तला है कि क्या करें। ये शख्स जिसके ख़ानदान का भी बहुत ज़्यादा अता पता नहीं है, मालो दौलत भी नहीं है, शक्ल सूरत भी वाजिबी है, रंगत भी बेहद स्याहफाम है, कैसे अपनी लड़की को ब्याह दें। लड़की इत्तफाक से ये बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी। उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा कि तमाम बातें एक तरफ, आप ये देखें कि ये रिश्ता आया कहाँ से है। ये रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आप मेरी तरफ से इस बात में जवाब दे दें, मेरी तरफ से रजामंदी है। और खुदा का करना ये हुआ कि जब ये शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने मालो दौलत भी दिया, प्यार और मोहब्बत भी दी और ये मिसाली एक जोड़ा कहलाने लगा। तो ये जो लड़की ने इस वहाँ पर जो फैसला किया, ये फैसला गैर मामूली था। ये जो समझ बूझ है, फहम फरासत है, दानिशमंदी है, ये वक्ती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक तवील तरबियत जो थी वो पोशीदा थी। मौलाना साहब आपके जानिब आ रहे हैं और इसी सवाल के साथ कि लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए तरबियत दरकार है। लेकिन लड़की चूँकि उसे एक नए माहौल में जाकर ढलना होता है, कई लोगों के साथ उसका वास्ता होता है, तो उसकी तरबियत कुछ अलग नहज पे होती है और कुछ ज़्यादा होती है। ये तरबियत कौन करे, माँ का फ़र्ज़ है या और किसी की भी जो है इसमें शिरकत होनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन वलद लहु वलदन फ़लयुहसिन इस्मुहु व अदबुहु फ़इज़ा बलग़ व लम युज़व्विजुहु फ़असाब इस्मन फ़इस्मुहु अला अबीहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औलाद की तालीम व तरबियत ये समाज के एतबार से भी, दीनी एतबार से और मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि अगर औलाद अच्छी होगी, उनकी तालीम व तरबियत अच्छी होगी तो औलाद की नेक, माँ बाप की नेक नामी होगी और उनके अमल से, उनके किरदार से माँ बाप को पहचाना जाएगा। बच्चियों का मसला है, बच्चों की तालीम का मसला है, उनकी तरबियत का मसला है कि चूँकि ये बच्चियाँ पैदा होती हैं किसी और घर में, परवरिश हो पाती हैं किसी और घर में, माहौल कुछ और होता है और फिर उनको एक आगे दूसरी ज़िंदगी में जा कर के दूसरे घर को सजाना और संवारना होता है।
تو ان کی اسی اعتبار سے تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا کردار اور جو مین کردار ہے وہ خاص طور سے ہماری ماؤں کا اور ہماری بہنوں کا ہے. چونکہ اولاد، بچے یا بچیاں جو بھی ہوں، وہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اپنی الجھنیں، اپنی ضروریات، اپنی مشغولیات اور اپنی پسند اور ناپسندیدگی کے اظہار زیادہ طور پر بچے اور بچیاں اپنے والدہ سے کرتے ہیں اور ان سے اپنی باتیں کہتے ہیں. اس لیے ماں اپنے اس بچے کے نفسیات کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتی ہے، باپ اتنا نہیں جانتا. اس لیے کہ باپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، آفس ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، صبح گیا شام کو آیا، تو اس کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے اپنے بچوں کو پرکھنے کا، پڑھنے کا اور ان کے دل کے قریب جانے کا، جتنا موقع ماں کو ملتا ہے. اس لیے ماں اپنے بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، ان کے مزاج کو جانتی ہے، ان کے کھان پین کو جانتی ہے، ان کے بود و باش اور رہن سہن کو جانتی ہے. اسی اعتبار سے ماں کو اپنی ان اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس بچی کے دل اور دماغ میں اس بات کو بھی رکھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کو اس گھر سے نکلنے کے بعد میں آگے جا کر کے کسی گھر کو سجانا ہے. بالکل. گھر بنانا یہ مرد کا کام ہے، شوہر کا کام ہے. اس گھر کا سجانا یہ بیوی کا کام ہے. تو اس طرح کی ماؤں کی طرف سے تربیت ہونی چاہیے بچوں کی خاص طور سے. بالکل مولانا صاحب، جس طرح یہ بیٹیاں اپنے مائکے میں اپنے باپ بھائیوں کی لاج رکھتی ہیں، عزت کی، اسی طرح ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ سسرال میں بھی جا کر اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں. اس گھر کے جو اسرار ہیں، اس گھر کے جو بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ جن سے اس خاندان کی جو ہے وہ عزت پر حرف آ سکتا ہے، تو اسے ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کر اس کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو اس کے فرائض کے بارے میں تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا لڑکی کا جو ہے وہ اس کی ڈولی جو ہے باپ کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے اٹھتا ہے. تو جب اس کے فرائض کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بچیوں کو ان کے حقوق کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا حق ہے. اب لڑکی جو ہے وہ بے زبان جانور نہیں ہے، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، احساسات ہیں. نہ وہ اظہار اور قربانی کی مورت ہے کہ وہ صرف یک طرفہ طور پر سہتی جائے. اس کو پیار اگر وہ دے گی تو اسے بھی پیار ملنا چاہیے. اور یہ دنیا ہے کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ پا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو ان کے حقوق کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہماری ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ صبر اور برداشت ان دونوں میں کیا فرق ہے. اور صبر کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن برداشت اس کی قوتیں اس کی انتہا کہاں ہے؟ قوت برداشت کی انتہا کہاں ہے؟ کب تک یوں ہی خاموش رہیں اور سہیں ہم؟ کب تک مولانا صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے، اس کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی ہے، خاص طور سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی. وہ اس زمانے میں گشت فرما رہے تھے رات میں، اور گشت کے دوران میں کسی گھر میں کچھ گفتگو کی ایک آواز آئی تھی، اور اس گفتگو میں یہ بات مترشح ہوئی تھی کہ بھئی دودھ کے اندر پانی ملا دیا جائے، دودھ میں پانی ملا دیا جائے. تو اس بیٹی نے، اس بچی نے اپنی ماں کو منع کیا کہ بیٹا، امی جان، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم اس میں پانی نہیں ملا سکتے ہیں. ایک تعلیم کا اثر تھا اور تربیت کا اثر تھا، اور چنانچہ امیر المومنین نے اس گھر پہ نشان لگا دیا تھا اور اپنے صاحبزادے کا نکاح اس بچی سے کرایا تھا. یہ تعلیم و تربیت ہی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. جہاں تک قوت برداشت کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک شخص کے اندر، یہاں تک کہ ہر ذی روح کے اندر، ہر جان کے اندر ایک قوت برداشت ہوا کرتا ہے. اذا یئس الانسان طال لسانہ، عربی کا شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور ومغلوب یصور القلب، کہ جب انسان پر حوادث اور آلام اور مصائب و پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس کو ٹارچر کیا جاتا رہتا ہے تو ایک مرتبہ اس کے قوت برداشت جواب دے جاتی ہے. جیسے کہ بلی ہے، نحیف و ناتواں ہے، بہت کمزور ہے، لیکن جب دیکھ لیتی ہے کہ اب قوت برداشت ختم ہو چکی تو کتے پہ حملہ کر دیتی ہے، جھپٹ پڑتی. یہی حال ہے ہماری ان بہنوں کا اور ان بچیوں کا جو گھروں کے اندر، دوسری گھروں کے اندر جاتی ہیں، بیوی بن کے جاتی ہیں.
حالانکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، یہ اب تمہارا سسرال ہے، تمہیں اس کو بنانا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے. لیکن جس طرح کے شکایتیں لوگوں کی آتی رہتی ہیں اور ایک معاشرے کی طرف سے اس طرح کی باتیں اٹھتی ہیں کہ وہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے اور ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہوتا ہے. سسر کا بھی ہوتا ہے، ساس کا بھی ہوتا ہے، نندوں کا بھی ہوتا ہے، دیوروں کا بھی ہوتا ہے، جیٹ کا بھی ہوتا ہے. اور پھر اس حاکمانہ لہجے کے اندر وہ بچی بالکل پس کے رہ جاتی ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑا حق اس پر میرا ہے. ساس سمجھتی کہ سب سے بڑا حق میرا ہے، میرا کام ہونا چاہیے. سسر سوچتا ہے کہ سب سے بڑا حق میرا ہے، میرا کام ہونا چاہیے. نندیں یہ سوچتی ہیں، دیور جیٹ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا حق میرا ہے تو میرا کام ہونا چاہیے. اس طرح سے پریشرائز ہو کر کے کبھی کبھی وہ قوت برداشت کو کھو جاتی ہے، پھر اس کے زبان سے اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں. بالکل مولانا صاحب، ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ یہ جو لڑکی بے دام کی غلام ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یا جو ہمارے سماج کا دوہرا رویہ ہے، بیٹی کے لیے کچھ اور معیارات ہیں، کچھ اور اصول ہیں، بہو کے لیے کچھ اور معیارات ہیں. لیکن مختصر طور پر یہ جاننے کہ ایک لڑکی کا بنیادی طور پر کیا حق ہے. اسلام نے یقینی طور پر کچھ حقوق اس کے رکھے ہیں کہ شادی کے بعد جب وہ ایک نئے گھر میں جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، تو کچھ تو اس کے بنیادی حقوق ہوں گے. دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بہو نہیں بلکہ یہ بیٹی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اور لیکن ہمیں دیکھنے میں بھی ملتا ہے. میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں. وجہ اس کی ہے، اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ جو لوگوں کا رویہ ہے، جو طرز ہے، بیٹی کے ساتھ میں بہو کے ساتھ میں بالکل جدا گانا ہوتا ہے. بالکل جدا گانا ہوتا ہے. بیٹی کے ساتھ میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے، بہو کے ساتھ میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے. زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن عملی دنیا میں بات کچھ اور ہوتا ہے. بیٹی تو بیٹی ہی رہے گی اور بہو تو بہو ہی رہے گی. اس بہو کو آپ بیٹی کا درجہ نہیں دے پائیں گے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی. تو وہاں جا کر کے معاشرے کے اندر ایک دماغ میں بھرا رہتا ہے کہ اور ایک پہلے سے سوچ ہے کہ ہاں یہ ہماری بہو ہے. پہلے سے دماغ میں بھرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا کہ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بہو آپ کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، نہ بیٹی بہو کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ ذہن کے اندر ایک پہلے سے بات موجود ہے، اس لیے آپ اس کو زائل نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. ہاں آپ کی بہو ہے تو کم سے کم آپ اس کو اپنے بہو کا درجہ تو دے دیں، اس کو اپنی بہو کا درجہ دے دیں. آپ کے گھر میں بہو آ گئی ہے تو بہو کے آنے کے بعد میں اس کے جو ادھیکار ہیں، اس کے جو ادھیکار ہے، کم سے کم اس کو ادھیکار ملنا چاہیے. قانونی طور پر، شرعی طور پر یہ مطالبہ اگر کرنا چاہے کہ بھئی ہمارا کچن الگ ہونا چاہیے، ہمارا کام الگ ہونا چاہیے، ہمارا کمرہ الگ ہونا چاہیے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے تو شوہر کو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اپنے مطالبے کے اندر وہ حق بجانب ہے، وہ غلطی نہیں کر رہی ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نہیں، بیٹے کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، بہو کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے. دیکھیے، جہاں چولہا جلے گا وہاں آگ ہوگی، اور جہاں چولہا جلے گا وہاں دلوں کے اندر بہت سارے آگ جلے گی. اگر ہو سکے تو بہو کو اور بیٹے کو اپنے پاس میں رکھیں، اپنے ساتھ میں رکھیں، پاس میں رکھیں، لیکن اس کا چولہا، اس کا برتن وغیرہ الگ رکھیں، تاکہ کم سے کم جو ادب اور احترام ہونا چاہیے ساس سسر کا، ماں باپ کا، ان کے دلوں میں باقی رہے. بالکل، اور دلوں کی دوریاں نہ بڑھیں. بے شک تھوڑی سی جو ہے وہ دوری ہو جائے، ایک گھر کے ایک الگ پورشن میں ان کو رکھ دیں، ان کی ایک الگ گرہستی ہو تاکہ انہیں بھی اپنی زندگی کو تھوڑا بہت آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے. ابھی آپ نے فرمایا مولانا صاحب کہ لڑکی کے لیے، اور صحیح آپ نے فرمایا کہ شاید کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات رہتی ہے، یہ جذبہ کبھی بھی جو ہے وہ سرد نہیں پڑتا ہے کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بہو ہے. تو ایک عمر گزار لینے کے بعد بھی بہو کو باہر والا ہی مانا جاتا ہے، جی، داماد کو بھی باہر والا ہی کہا جاتا ہے. تو یہ جو بہو ہے، اب داماد سے اس لیے ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم بات بہو کی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے اور وہاں وہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتی ہے. تو بہو ایک اپنی خدمت گزاری، وفا شعری، اپنی تمام تر ہمدردی، ایثار اور قربانی کے بعد بھی اگر باہر والی کہلاتی ہے تو اس سے بڑھ کر جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل تلافی نقصان ایک عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب بات یہ بھی آ رہی ہے مولانا صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو شادی
شادیاں ہوا کرتی تھیں اس میں اگر مزاجوں میں تفاوت ہوتا تھا، چاہے وہ لڑکی کے مزاج میں ہو چاہے لڑکے کے مزاج میں ہو، کہیں کجی ہے، کہیں سرکشی ہے، کہیں کچھ باغیانہ رویہ ہے، کہیں دینداری میں کمی ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عمریں تھوڑی کچی ہوا کرتی تھیں. لڑکیوں کی شادی 19 سال 18 سال اس کے آس پاس ہو جایا کرتی تھیں، بلکہ اسلامی زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں. لڑکا بھی بہت زیادہ عمر کا نہیں ہوتا تھا، 25 سال کے اندر اندر شادی کر دی جاتی تھی. آج تعلیم، آج جاب، آج کریئر، ایک اسٹیبلش کر لینا خود کو، اس کے نتیجے میں عمریں وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں یہ لکڑی کچی نہیں رہتی بلکہ یہ تناور درخت بن جاتے ہیں. اب ایسے میں لوچ آئے تو کیسے آئے؟ انسان ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلے تو کیسے ڈھلے کہ یہ برتن تو پختہ ہو چکے ہیں، یہ رنگ پکے ہو گئے ہیں، ان پر دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا. ایک بہت اہم بات ابھی آپ نے فرمائی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ میاں بیوی کی زندگی ہو، چاہے جاب کی زندگی ہو، اور چاہے آل لائف ہو، وہاں قوت برداشت بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے اس لائف کے اندر جہاں میاں بیوی کی ایک پارٹنرشپ جو زندگی گزر رہی ہے، وہاں پر قوت برداشت بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ ایک ماحول کو چھوڑ کر کے دوسرے ماحول میں آئے ہیں. خاندان کا تفاوت ہے، کھان پین کا بھی تفاوت ہو سکتا ہے، رہن سہن کا بھی تفاوت ہو سکتا ہے، بول چال کا بھی تفاوت ہو سکتا ہے. آپ جب ایک دوسرے ماحول میں آ رہی ہیں تو پھر وہاں کے ماحول کو دیکھنا، اس کو پرکھنا اور وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس لڑکی کے لیے خاص طور سے. اب پریشانی ہوتی ہے، لڑکا یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ماحول میں ڈھل جائے، جس طرح سے میں بولتا ہوں اس کی بولی وہ ہو جائے، کھان پین جیسا میرا ہے ویسے ہی اس کا ہو جائے، بود و باش جیسے ہماری ہے ویسے اس کی ہو جائے. اب ایک بارگی تو سارا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ٹائم لگے گا، سیکھنا پڑے گا اس کو اور سکھانا پڑے گا اس کو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شوہر کے ذمہ جو بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اس آنے والی بیوی کی تعلیم و تربیت کرے. تعلیم و تربیت کا مطلب یہ کہ اس کو کتاب لے کے پڑھائے نہیں، اگر ضرورت اس کی ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے، پڑھانا بھی چاہیے، لیکن جن چیزوں کو وہ نہیں جانتی ہے، جس چیز کا اس کو ہنر نہیں ہے، جس چیز کی اس کو معلومات نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی کھانا بنانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، اب ظاہر سی بات اس نے اپنے گھر میں نہیں کیا ہے، اب یہاں آپ نے کوئی فرمائش کر دی کرنے کے لیے. اب آپ کو اگر پتہ ہے اس ڈش کو بنانا آپ جانتے ہیں تو اگر آپ نے کہہ دیا بھئی بیگم ذرا ہمارے لیے فلاں چیز تیار کرنا، اس بیچاری کو نہیں آتا تو کیسے بنائے گی؟ یہ شوہر کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تربیت کرے، اس کو بتلائے کہ دیکھو فلاں چیز ایسے ایسے بنتی ہے. آپ سکھائیں گے تو سیکھے گی اور آپ بتائیں گے تو وہ جانے گی. اس لیے کہ ہر کوئی آدمی ساری باتیں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ اس دنیا میں آ کر کے دیکھ کر کے سن کر کے پڑھ کر کے اس کو سیکھتا ہے. تو ابھی سیکھنے کی بھی اس کی عمر ہے، پڑھنے کی بھی اس کی عمر ہے. اس طرح سے شوہر کی ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنی اس آنے والی بیوی کی تعلیم بھی کرے، تربیت بھی کرے، جس چیز کو وہ نہیں جانتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے، اس کے نیچر کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے خامیاں غلطیاں معاشرے کے اندر نہیں آئیں گے. بالکل مولانا صاحب، عفو درگزر ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے دلوں کو جیتنے کا. غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان خطا کا پتلا ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ تھا اس میں ایک خاتون اپنا حال خود بتاتی ہیں کہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ نمک اور پسی ہوئی چینی کے ڈبے بدل گئے اور میں نے افطار کے سامان میں بھی نمک کی جگہ سب میں چینی ڈال دی. حد تو یہ ہے کہ بریانی میں بھی میں نے وہ پسی ہوئی چینی ڈال دی. اب افطار کے وقت جب گھر والے بیٹھے روزہ کھولنے کے لیے، جو ہر چیز اٹھائیں تو اس میں تھوڑی سی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. بریانی کھائی تو وہ بھی میٹھی میٹھی. اب شوہر کے ماتھے پر جو ہے وہ تھوڑے سے شکن آئی، ان کو لگا کہ یہ تم نے کیا بنایا. لیکن وہیں جو سسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا خبردار، کوئی ایک لفظ نہیں کہے گا، ایک تو اس نے روزے دار ہو کر یہ تمام چیزیں بنائی ہیں اور تم اس میں کیڑے نکال رہے ہو. سب نے خوش دلی سے کھایا اور اس عورت کے دل میں سوچیں کہ کتنے ممنونیت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا. کیسے وہ بہو بیٹی نہیں بنے گی جب اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو بات سب سے بڑی یہ ہوتی ہے صبر و تحمل کی، طرفین کی ضرورت ہے. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر سسرال کی طرف رخصت کرتی ہیں کہ دیکھو جاتے کے ساتھ ہی شوہر کو اپنے مٹھی میں لے لینا، تمہیں ساس سسر سے کوئی مطلب نہیں ہے، نندوں اور دیور کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر لو. تو ایسے گھر کیسے بسیں گے؟ دیکھیے، شوہر کو اپنے مٹھی میں لینا
یا ساس کو اپنی مٹھی میں لینا، سسر کو اپنی مٹھی میں لینا، یہ عمل سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کردار سے ہوتا ہے، آپ کے حسن عمل سے ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے ہوتا ہے، آپ کے کردار سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلا مرحلہ وہاں اس بچی کے لیے، بیٹی کے لیے جو دوسرے کی دہلیز پہ جاتی ہے، وہ شوہر کے دل جیتنے کا مسئلہ ہے، ساس کے دل کے جیتنے کا مسئلہ ہے، اور اپنے گھر والوں کے دل کے جیتنے کا مسئلہ ہے۔ اور سب سے زیادہ اس کو یہاں قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے، محسوس بھی کریں گے اس کو، کہ جب آپ کسی گھر میں گئے یا بچی آئی ہے اس گھر کے اندر، تو سارا کام اور سارے گھر کا لوڈ اس بہو پر پڑ جاتا ہے۔ بھی کچن کا بھی کام کرنا ہے، گھر کا بھی اور بہت سارے کام ہیں۔ اب وہ بیچاری صبح سے لے کے شام تک لگی ہوئی ہے، نندہ ہیں تو بیٹھ کے اپنا گپ شپ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ بھابھی آ گئی ہیں تو ہماری اب تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، بہت سارے گھروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ساس بھی سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ بہو آ گئی تو یار اب تو بیٹھ کر کے یہاں کرسی پہ، چیئر پہ اب کھانے کی ضرورت ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ آنے والی بچی اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول دیکھے گی کہ صبح سے لے کے شام تک چکی کی طرح میں پس رہی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا۔ اگر شیئرنگ کر لیں کام کے بارے میں، کہ کچھ کام نندے کر لیں، کچھ کام اور گھر کے دیگر افراد بھی کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کے خانہ خرابی کی بات نہیں آئے گی۔ اور جب ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ میں آرڈر دیا جائے گا، اس بہو کو کہا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نفرت اور پیدا ہوگی، چڑچڑا پن اور پیدا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا کام ایسا ہے جس میں شیئرنگ ہو رہی ہے، ساس بھی کوئی کام کرنے لگی، تو اگر وہ باصلاحیت بچی ہے، ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی طرح سے کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہو دوڑ کر کے جائے گی اور کہے گی امی جان آپ بیٹھ جائیں، آپ یہ کام نہ کریں، میں موجود ہوں، میں ایک کام کروں گی، تو یہاں طرفین میں محبت پیدا ہوگی۔ بالکل مولا، یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ کافی طویل، انشاءاللہ اس پہ کل بھی گفتگو ہوگی۔ 2 کالرز ہیں، کافی دیر سے منتظر ہے۔ یاسمین آپ سے بات ضرور کریں گے۔ سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سالار بھائی، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واجب سوال یہ ہے کہ جیسے اسلام سماج کے اندر شادی ہوتی ہے تو دولہے کی طرف سے مہر دیا جاتا ہے، تو مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ کیا منہ دکھائی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دوسرا سوال یہ واجب کہ جیسے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو شیطان آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون آیا تھا، اور امام حسین جب آئے تو یزید آیا تھا، تو کیا ابھی بھی ایسے شیطان موجود ہیں؟ ٹھیک، آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ یہ ہے میرا سوال کہ ایک تو میرے بچے کا چھوٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تھوڑا سا اس کا پڑھائی میں دل ہٹ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے خواب سے تعلق ہے، مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا تھا کہ میرے پاپا آئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہ وہ آئے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں ایسی مطلب کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں بیٹوں کی نوکری میں ذرا حج کر آؤں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہی نوکری کی کوشش کروں گا، لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی نوٹ کر لیا۔ چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ رفیق بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رفیق بھائی۔ ہاں شگفتہ اپا، کیسی ہو؟ خیریت ہے سب؟ الحمدللہ الحمدللہ، بس شکر آپ اللہ۔ ہاں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چلتا ہے، اور یہ ہاں وہ جو آپ بیٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ہی اچھا بتا رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، شکریہ۔ کوئی سوال بھی ہے رفیق بھائی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ؟ اب میں خالی سمیم بانو کا معنی جاننا چاہتا ہوں، اور بے شک بہت ہی اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے بارے میں بہت ہی اچھا بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور ہمارے پوری گلی کے اندر جمال پور غازی پیر کمار واڑے میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سبھی گھروں گھر میں، اور سب تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا پروگرام آتا ہے۔ الحمدللہ، ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا، اور بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، فون کرنے کے لیے، جذبات شیئر کرنے کے لیے۔ سلامت رہیے۔ راغب بھائی سوال بتائیے۔ جی راغب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے۔
جی مجھے آلکس بہت رہا ہے جی، اور جی ٹانگے ٹمبے بہت دکھتے ہیں میری، اس کے لیے کوئی دعا اور دوا بتا دیجیے. کس چیز کے لیے؟ سستی کے لیے. جی بتائیے. فرما گئے ہیں حکیم الامت، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی. بالکل. تو چستی پیدا کیسے ہوئی یہ تو بتائیں. اپنے آپ کو مستعد رکھیں، نماز روزہ وغیرہ اس کی پابندی رکھیں، اور نماز تو واقعی کاہلی کو، سستی کا ایک بہت بہترین علاج ہے. اس لیے کہ نماز تو پنچول بناتا ہے انسان کو، اور اوقات کا پابند بناتا ہے. تو جو آدمی اوقات کا پابند ہو جائے گا اس کے تو سستی رہے گی نہیں. کوئی دعا بھی بتا دیں کہ چستی پیدا ہو جائے. لفظ یا قادر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بدن میں چستی اور توانائی پیدا ہوگی انشاءاللہ. جی ہمارے پاس 3 سوالات کل کے محفوظ ہیں. خدیجہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان سے عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا، یا آپ کا جو کہنا ہے کہ لڑکے کی دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اور باقی سائرہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا میرا منہ چپکتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ دعا یا کوئی وظیفہ؟ دیکھیے اگر منہ میں چھالے وغیرہ ہو رہے ہوں اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو جو علاج ہو رہا ہے، جس دوا کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں یا سلامو پڑھ کے دم کر لیں. اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ ان کے لیے اور ہے، سورہ والضحیٰ ہے آم کے سپارے میں، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور اس کو پی لیا کریں. جی سائرہ دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار شگفتہ سے مخاطب ہے. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، سوال یہ کہ ہمارے سماج میں صرف پیسہ ہی ہر چیز کا معیار بن چکا ہے، دین کو ہر شعبے سے الگ کر دیا گیا ہے. بے شک. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک ریلیٹڈ پروگرام آپ نے کیا تھا، اس میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ آخری وقت میں حضرت معاذ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مجھے فکر تمہارے لیے عورتوں کے بیچ سے ہے کہ تم ان کی خواہشوں کی پورتی کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جاؤ گے. تو کہیں نہ کہیں خواتین کو کتنی زیادہ قناعت کی ضرورت ہے کہ اگر شوہر کی کمائی کے بارے میں جانکاری ہونا کہ کیسی کمائی ہے، تاکہ وہ یہ تربیت اپنے شوہر کی کر سکیں، انہیں غلط کمائی نہیں کرنا ہے، اور بالکل جان بوجھتے ہوئے اس کمائی کے لیے راضی ہیں تو کہیں نہ کہیں شوہر کے ساتھ خواتین بھی اللہ کی پکڑ میں ہوں گی. بے شک بے شک، بالکل درست فرما رہی ہیں. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں جو ہم نے سنیچر کو پروگرام کرتے ہیں سیرت صحابہ کے تحت، ہمیں یاد ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی تھی. حلال اور حرام کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل بہت جانتے تھے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت ایک ستون کی ہے. تو اس سوال کی جانب بھی آئیں گے. شگوفہ کا سوال لے لیں. شگوفہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم شگفتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی میں بہت کشمکش میں ہوں کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نوکری کرنا، جیسے میں لا کر رکھا ہے، میں جج بننا چاہتی ہوں، لیکن سب کہتے ہیں کہ میں اسلام میں جائز نہیں ہے. تو میں جیسے آپ بھی ایک جاب کر رہی ہیں تو آپ الاؤڈ ہیں. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے میرے لیے. اب میں اپنی بچیوں کو پڑھا رہی ہوں یہ سوچ کے کہ وہ کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھیں گی، لیکن تو اسلام میں کتنی اجازت ہے. اللہ کے شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے گھر میں، لیکن ایک خواہش ہے کہ ہاں ایک جج کی کرسی پہ جا کے بیٹھوں. بالکل، بہت اچھا سوال ہے. اسلام نے پابندیاں عائد نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین دباغت کرتی تھیں، تجارت میں بھی حصہ لیتی تھیں، اپنے حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے، عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے. اور اگر کوئی اس طرح کی ملازمت کی جائے تو کیا کوئی حرج ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے اپنے حدود و قیود میں رہ کر کے اور کوئی ملازمت کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹری ہے، بی ایم ایس ہے، ایم بی بی ایس، اس طرح کی جو ڈاکٹری ہیں، بہت ساری علاج معالجے کی ضرورت خواتین کو پڑتی ہے، جس کے لیے خواتین ڈاکٹر ہی کو چاہیے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ خواتین ڈاکٹریں نہیں ہوں گی تو پھر دقت ہو جائے گی. اگر خواتین نرسیں نہیں ہوں گی تو پھر ان خواتین کے لیے جو مریضہ ہیں ان کے لیے دقت ہو جائے گی. تو اپنے حدود اور قیود میں رہ کر کے اگر اس طرح کی جاب کیا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ، جیسے انہوں نے میری مثال دی کہ آپ بھی ایک جاب کر رہی ہیں، تو انسان کو، ایک خاتون کو پہلے اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات بالکل بھی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بہت ہائیلی کوالیفائڈ عورتیں ہیں. خود میرے سامنے بھی لیکچرشپ کی اپرچونٹی تھی، پی ایچ ڈی کیا میں نے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اتنا وقت وہاں نہیں دے پاؤں گی. اگر کہیں پر جز وقتی کوئی ملازمت ہو اور اس کے ساتھ میرے گھر کی ذمہ داریاں
متاثر نہ ہوں جی. تو انسان کو جو ہے وہ اپنی ترجیحات بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ گھر اور بچے یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. کیوں مولانا صاحب؟ بہتر ہے. جی. حضرت معاذ بن جبل کا انہوں نے حوالہ دیا کہ خواتین بھی اپنے، بلکہ رسول پاک نے کہا خواتین جہنم میں جو ہے وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، کہیں سے بھی لا کر دو جیسے بھی ہو سکے. اب وہ بیچارہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، ایسے میں یہ عورت کتنی قصوروار ہے یا گناہ گار ہے؟ لحم غزی بالحرام فالنار اولا بها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ گوشت جو حرام مال سے پروردہ ہو، پلا ہوا ہو، وہ جہنم کے زیادہ لائق و مناسب ہے. قناعت پسندی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. اگر قناعت پسندی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کے پاس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہیں تو ساری زندگی آپ کی بیکار ہے. قناعت ہے تو وہ 1000 روپے بھی آپ کے 1,00,000 روپے کے برابر ہے. اس لیے قانع ہونا اور صابر ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جن کی ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی، ان کی تربیت اس انداز میں بھی ہو کہ آپ جا کر کے اپنے شوہروں پر مسلط نہ ہو جائیں، بلکہ کم سے کم اس کی آمدنی دیکھیں کہ اس کی آمدنی کیا، اسی اعتبار سے اپنے اخراجات کو، اپنے ضروریات کو اس کے سامنے رکھیں. اگر آپ اپنے ضروریات کو، اپنے اخراجات کو زیادہ رکھیں گے، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے، پھر وہ مجبور ہوگا ناجائز اور حرام کاموں کی طرف جانے کے لیے. جی. حاجرہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ حاجرہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو. جی بہن سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. ہاں میرے پیٹ میں سوجن ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، دوا کرنے آرام نہیں مل رہا ہے. کہاں سوجن ہے مولانا صاحب؟ بات پہنچی آپ تک؟ فردوس صاحب بتائیے. میرا خیال میں پیٹ میں سوجن ہے، تھوڑا سا انتظار. حاجرہ پہلی بار فون لگا ہے میرا. ہاں ہاں. تو سوال ہے، میرا لڑکا ہے عرفہ، وہ دل کا تو بہت اچھا ہے لیکن وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی عزت نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک. بہت اچھا ہے، ماں اور باپ دونوں کے مطلب میں ہم تو بہت کرتے ہیں اس کو، لیکن وہ کسی کو دیکھتی نہیں ہے. ہاں ہوا ہے بہن، رابطے میں کچھ خلل ہے، دشواری ہے. آپ کی پوری بات تو ہم تک نہیں پہنچ سکی، لیکن جو پہنچی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. 8 سوالات ہیں ہمارے پاس مولانا صاحب، اسی حساب سے چاہیں گے کہ اختصار کے ساتھ رہنمائی ہو جائے. گھر میں اگر کچھ اس طرح کے اثرات ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سائرہ صاحبہ کا کل کا سوال ہے. دیکھیے اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ان کے قرب و جوار میں کوئی اس طرح کا جاننے والا ہے، جانکار ہو، تو اس سے رابطہ کر لیں اور پھر دیکھیں وہ کیا عمل بتلاتے ہیں، وظیفہ بتلاتے ہیں. اور ویسے اگر گھر میں اثرات سے ان کو معلوم ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں. خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے وہ پانی میں دم کر کے اس کا چھینٹا وغیرہ گھر میں مارتے ہیں. جی. سالار بھائی کا سوال یہ ہے کہ مہر کی رقم کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں مہر کی رقم جو دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ جو نکاح آپ کا ہو رہا ہے اس نکاح کے بدلے میں وہ عورت جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہے، وہ ایک دلجوئی کے لیے وہ رقم دی جاتی ہے، مہر کے طور پہ دی جاتی ہے. اور اسے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی خریدی ہوئی چیز. جی جی بالکل. انسان کے ساتھ شیطان ہمیشہ ہے، آج کس روپ میں ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے یہ تو ایک زمانے کی کشمکش ہے. جہاں آگ ہے وہاں پانی ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل ہے. یہ جب سے دنیا قائم ہے تب سے اس کا وجود ہے اور تا قیامت اس کا وجود رہے گا، اور آپس میں کشمکش رہے گی. تبھی یہ سمجھا جائے گا، پرکھا جائے گا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سب سے اچھا عمل والا کون ہے. جی. یاسمین صاحبہ نے سوال کیا کہ پوتے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. دیکھیے اس کے بچے کے لیے ایک تو روزانہ 7 مرتبہ یا مقیت ہو پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیں، وہ پلا دیں، یا تو جب ناشتہ وہ کر رہا ہو تو ناشتے میں اس کے دم کر کے اس کو کھلا دیا کریں. جی. خواب ان کا یہ ہے کہ والد جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ آئے ہیں ان کے خواب میں، کہہ رہے ہیں کہ میں حج کر لوں پھر تمہارے دونوں بیٹوں کے لیے نوکری کی کوئی دعا کرتا ہوں یا کوئی بندوبست کرتا ہوں. یہ خواب بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس میں خیر کی طرف اشارہ ہے ان کے لیے. اور اگر وہ حج نہ کر سکے ہوں، ان کے پاس میں گنجائش ہو، تو اپنے شوہر کی طرف سے کسی کو حج بدل کرا دیں، بہتر خواب ہے. جی. ناہدہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم اور مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں ہم یہ بولنا چاہ رہے تھے نا کہ میرے شوہر ہے نا وہ نا ہر بات پہ بس ہمیں شک کرتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم کو کسی نے بولا تھا کہ نماز میں یا وضو پڑھنے کے لیے تو ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, مگر ان کا غصہ ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے نغمہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. بہت کوشش ہو رہی ہے, شروع میں آتے تھے لیکن اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے, اسی وجہ سے میں پریشان ہوں. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے نغمہ صاحبہ, جب بچی کے رشتے شروع میں آتے تھے تو انکار کس طرف سے ہوتا تھا, بات کیوں نہیں بنتی تھی؟ پتا نہیں کیا, آتے تھے دیکھ کے چلے جاتے, دوبارہ آتے ہی نہیں تھے. کوئی وجہ تو ہوگی, انہوں نے کیا بتایا, کیوں ناپسند کر دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ دوبارہ آئیں گے ہاں. اور آتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, دوبارہ آنے کو ایک آدھ لوگ بول جاتے تھے لیکن آتے نہیں تھے. کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیے یا کوئی ایسا وسیلہ جس سے کہ آپ مولانا صاحب کی باتوں کو ریکارڈ کر سکیں. مولانا صاحب, کئی بہنوں کا یہ مسئلہ ہے کہ شادی کے لیے رشتے آتے ہیں, بات نہیں بنتی. ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیل سے کوئی دعا بتا دیجیے. کل بھی اس طرح کے سوالات آئے تھے اور وظیفہ بتلایا گیا تھا, ایک آسان سا وظیفہ جو ان کو یاد بھی رہ جائے گا اور عمل کرنے میں بھی آسان ہے. یا لطیف ہو, لفظ یا لطیف ہو, یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور 300 مرتبہ پڑھیں اس کو. اور اس کے علاوہ ایک آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے, اس کو 21 دن تک پڑھنا ہے. اس کو ایک مرتبہ اور سن لیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اس کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں, اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا کریں اس کے. جی, رفیق بھائی نے شمیم بانو کا مطلب جاننا چاہا ہے. دیکھیے شمیم کا معنی خوشبو کے ہوتا ہے. جی, حاجرہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کو پیٹ میں سوجن ہے. اس کے لیے لفظ یا قادر 101 مرتبہ اس کو پڑھیں, اور اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو یا سلامو پڑھ کر کے اس میں دم کر کے اس دوا کو کھا لیا کریں. فردوس صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کا بیٹا دل کا بہت اچھا ہے لیکن اس کو اچھائی ملتی نہیں ہے, یا سماج میں ماں باپ کی تو وہ عزت کرتے ہی ہیں, سماج میں عزت نہیں ملتی ہے. دیکھیے بچہ نیک ہے, صالح ہے, اور سماج میں اس کو عزت نہیں دی جا رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں اس بچے کے ساتھ میں, لیکن اس بچے کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں, کریکٹر کے بارے میں جب وہ لوگوں کو معلوم ہے, محلے والوں کو معلوم ہے, سماج کو معلوم ہے, تو اس کو عزت دینا چاہیے. اگر نہیں عزت دیا جائے گا اس بچے کو تو اس کا مورل ڈاؤن ہوگا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ بادر ناخواستہ اس سے کوئی اس طرح کا عمل سرزد ہو جائے جو ماں باپ کی نافرمانی یا سماج کے لیے اچھا نہ ہو. جی, مولانا صاحب ناہیدہ کا سوال بہت اچھا ہے, اور یہ کل کے ہمارے جو انشاءاللہ گفتگو ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے. فی الحال جیسے انہوں نے بتایا کہ شوہر شک کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بلکہ بیجا غصہ کرتے ہیں, تو یہاں اس غصے کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ تو بتائیں, لیکن شک کے اسباب اور عوامل کیا ہیں اور کس طرح یہ ازدواجی زندگی کو متاثر کرتا ہے, یا لڑکے کی تربیت میں ماں باپ کو اس کے مزاج کی درستگی یہ بھی کتنی ضروری, اس پر ہم کل بات کریں گے. فی الحال آج اس شک کو اور غصے کو ختم کرنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجئے. اس کے لیے 2 عمل ہیں. ایک عمل تو یہ ہے کہ لفظ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے رکھ دیں. جب شوہر پانی کے لیے کہیں تو اس میں سے ان کو پلایا کریں. اگر قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ 28ویں سپارے کے اندر ہے, چھوٹی سی سورت ہے, اس کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں. جی, اور بقیہ گفتگو انشاءاللہ ناہیدہ کے سوال سے متعلق کل ہوگی. اور خدیجہ دیکھیں, ہم نے آپ کو بار بار یاد کیا, کئی بار آپ کو یاد کیا, لیکن آپ کا سوال ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ کل انشاءاللہ اس پر بھرپور اور تفصیلی مولانا صاحب کی رہنمائی ہوگی. تو مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, آج کے موضوع پر اتنی وقیع اور جامع گفتگو کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے. آپ راہ نجات دیکھتے رہیں, ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے.